बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हैदर मेहदी। आज है हिजरी 17 अक्टूबर की रात 10 बजे कनाडा में, और पाकिस्तान में 18 अक्टूबर की सुबह 7 बजे हैं। ये मैं एक प्रोग्राम ख़ास तौर पे कर रहा हूँ, इससे कि बहुत ही एक तशवीशनाक, मेरी नज़र में खुशआइन खबर है। बिकॉज़ खुशआइन इसलिए कहता हूँ कि आखिर जो बिल्ला था थैले में या सांप था, वो सामने आ गया है, और हम सबको पता चल गया है कि आसिम मुनीर, अगर किसी को शक था, वो क्या चाहता है। तो इसलिए मैंने कहा ये करूँगा, मैं अब रोज़ जो है इसी टाइम के वक़्त एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स भी करूँगा, आपको बताने के लिए कि ये पाकिस्तानी अफ़वाज का जो अफ़सर है, ये जवान है, ये इतना बेगैरत, इतना कमीना, इतना घटिया, इतना ज़लील, इतना इसकी अगर कोई अच्छी परवरिश हुई भी है, तो उस परवरिश का क्या हुआ? इसकी अखलाकियात क्यों नहीं है? इसमें इतनी बेगैरती के ये इतना कावड़ क्यों है? इसके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? जुर्रत क्यों नहीं है? अपने से ये कमज़ोर के ऊपर क्यों वार करता है अपनी ही पाकिस्तानी? तो इस पर भी बात करनी है, लेकिन इससे पहले जो कि सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत ही एक बात की है ख़तरनाक, और उन्होंने कह दिया है कि अब जो ये आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, ये ओरिजिनल जो आईनी तरमीम है, उसी की फॉर्म एंड शेप में आएँगे। इलेक्शन कमीशन जो है, वो जो रिज़र्व्ड सीट्स है, वो रिस्टोर कर देगा। मौलाना फज़ल रहमान की इनको सीटें की ज़रूरत नहीं होगी। सेनेट के लिए डरा-धमका रहे हैं कि किसी तरीके से 2 तिहाई ले ले लें, इसलिए कि नेशनल असेंबली में इनको इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मिल जाएगी। तो ये जी सूरत-ए-हाल। तो मैं सलमान अकरम राजा की जो 11 नुकाती जो उसने स्टेटमेंट दी है, वो जल्दी से पढ़ के सुनाऊँगा, और उसके बाद फिर अपना तज़िया पेश करूँगा कि ये फ़ौज इतनी बेगैरत क्यों है, और ये इस आर्मी का जो एक जिसने कब्ज़ा किया हुआ है आर्मी चीफ़ के ऑफ़िस पे, आसिम मुनीर, इसको इजाज़त क्यों देती है ये काम करने के लिए। तो शुरू करते जी, तो जैसे मैंने कहा, शुरू करते हैं कि ये जो अभी आईनी तरमीम है, ये जो उसकी ओरिजिनल हमारे पास मसवदा था ना, कि जी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, उसकी जो अभी मैं बात करता हूँ, जो सलमान अकरम राजा ने कही है, और उसके साथ जो लगी हुई बातें हैं, वो क्या हैं? ये फैसला ये हुआ है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन कमीशन जो है अपनी सीटें रिलीज़ करे, जो कि रिज़र्व्ड सीट्स थी पीटीआई की, वो जो है नहीं दी जाएँगी, और ये सीटें जो अब हैं, ये नून को और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, लोग बहुत पूछते हैं कि ये नवाज़ शरीफ और ज़रदारी, बिलावल, मरियम शरीफ ये कर क्यों रहे हैं? वो कर ये रहे हैं इसलिए उनको पता है कि इसके बाद उन्होंने कभी पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं जीतना। तो उन्होंने सोचा है कि अब वो जाके फ़ौज के साथ मिल जाए। फ़ौज क्या है, एक माफ़िया के साथ मिल जाए, जिसकी सरबराही इस वक़्त आसिम मुनीर करता है। इनके साथ मिल जाए, और बस इनके साथ मिल के पाकिस्तान को लूटे, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सियासत में, इलेक्शन में कभी भी ये लोग ताकत में नहीं आ सकते। तो ये है। अब आ जाएँ जी, ये सीटें इनको दे देंगे, उसके बेसिस पे इन लोगों के पास 2 तिहाई जो है वो आ जाएगी नेशनल असेंबली में। और सेनेट के अंदर जिस तरह ये बच्चों को अगवा कर रहे हैं, सेनेटर ज़रक़ा का, वो रोता पीट रहा है, अख्तर मेंगल, और जनाब हमने सुना है कि ज़ैन कुरैशी की बेगम को भी उन्होंने चंद घंटों के लिए उठा लिया। लोगों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं कि जी सेनेट के अंदर भी इनको 2 तिहाई किसी तरीके से मिल जाए, और फ़ौज ने पूरी अपनी बंदूकों की ताकत फराहम कर दी है नवाज़ शरीफ को, बेसिकली नवाज़ शरीफ को और ज़रदारी को, कि जो तुमने करना है हम तुम्हारे पीछे हैं। अब इसकी मतलब ये है कि जेयूआई फजल रहमान की जो सीटें थी, शायद उनको उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। फजल रहमान बड़ी चालाकियाँ कर रहा था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। उसकी जो चालाकी है ना, उसके मुँह पे आई है। वो ना इधर का रहा, ना उधर का रहा, और अच्छा अगर होता, अगर वो पहले से ये बदमाशियाँ ना करता, वो जानता नहीं है कि ये फ़ौज कैसी है, ये किसी की भी नहीं है, अपने माँ-बाप की भी नहीं है। ठीक है ना जी? एनीवे, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, फजल रहमान क्या करता है। सबसे पहले ये होगा कि जी ये जो बड़े जो मैं 2 बड़े इनके हदफ हैं। एक ये था कि सिविलियन को फौजी अदालतों में ट्राई किया जाए। वो हो जाएगा, खान साहब को ट्राई करेंगे, उम्र कैद देंगे, खुदा ना खास्ता सज़ाए मौत की भी सज़ा सुनाएँगे। अभी सज़ाए मौत कैरी आउट करते हैं, नहीं करते हैं, वो आसिम मुनीर की असेसमेंट होगी कि मैं जो उसका फॉल आउट है वो काबू कर सकता हूँ कि नहीं। पीटीआई के लोग अभी इतने बददिल हो चुके हैं, पार्टी को मैंने बिल्कुल कब्ज़ा कर लिया है।
تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ قبضہ کر لے گا، شاید کوئی تو 400 لوگوں کو لاملیٹ بھی کرنا پڑے، لیکن میں قبضہ کر لوں گا، وہ خان صاحب کے ساتھ وہ ایک یہ آخری جو اس کا حربہ ہے وہ استعمال کرے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ نظر آ گیا کہ یہ نہیں کر سکے گا، اور بنگلہ دیش نوجوانوں کی طرح پاکستان کے نوجوان بھی باہر نکل آئے اور چھاتیوں پہ گولی کھاتے ہوئے تو اور ان کی فوج کی پتلونوں کی جو ہے وہ گیلی ہو جائیں، تو یہ فوج اس عاصم منیر کو ہٹا دے گی۔ یہ ایبسلوٹلی کلیئر، اس میں آپ کے کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب کو ٹرائی کریں گے، سویلین اوروں کو بھی بہت ٹرائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پارٹی کو بین بھی کر دیں گے پی ٹی آئی کی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ، کسی کے اوپر ذرا سا بھی شک ہونا کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی، یہ قومی سلامتی اس کے اندر خطرے میں ہے، اس آدمی کو یہ اریسٹ کر لیں گے، یہ فوج بھی کر لے گی، پولیس بھی کر لے گی، کوئی بھی قانون کا جو نافذ کرنے والا ادارہ ہے وہ کر لے گا۔ رینجرز کر سکتا ہے، ایف سی کر سکتا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کر سکتی ہے، سب کر سکتے ہیں۔ اس کے تمام بنیادی حقوق ہیں وہ بھی اسے لے لیے جائیں گے۔ وہ کسی سیولین کورٹ کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اس کا جو کیس ہے وہ ایک ملٹری کورٹ میں جائے گا، ایک میجر صاحب وہاں بیٹھے ہوں گے، میجر صاحب جو ہے ان کو سزا دیں گے، جو کہ ان کو افسر بالا نے کہا کہ یار اس کو اتنی دے دو، اس کو اتنی دے دو۔ پہلا ٹارگٹ ہوگا خان صاحب۔ اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ آئین کی تشریح کرے، وہ اسے لے لیا جائے گا۔ یہ پرانا مسودہ ہے، پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ اسے لے لیا جائے گا، اور یہ جو نیا انہوں نے آئینی کورٹ عدالت بنا رہے ہیں اس کو دے دیا جائے گا۔ اس آئینی عدالت کا چیف جسٹس جو ہوگا، اس کا یہ ثوابدیدی اختیار کس کے پاس ہوگا اس وقت موجودہ پوزیشن میں؟ وزیر اعظم کے پاس۔ وزیر اعظم اس آئینی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرے گا۔ کون ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ ہوگا۔ اس کی وہی مراد جو کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہوتی ہیں، اور مدت ملازمت 3 سال یا عمر 68 سال، تو فائز عیسیٰ 3 سال تک رہ گیا۔ صدر اس کو بنا دے گا۔ اس کے کہنے یہ آدمی مزید اپنے 5 اور 6 جج جو اس آئینی کورٹ کے جج ہوں گے، یہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے گا، نام دے گا وزیر اعظم کو، وزیر اعظم صدر کو دے گا، صدر جو ہے ان کو منتخب کر دے گا۔ اس طریقے سے یہ جو پوری آئینی عدالت اب ہے، اب یہ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن نہیں ہے، یہ آئینی عدالت حکومت کے ہاتھ میں، فائز عیسیٰ پر بیٹھا ہوگا، 6 جج اس کے پاس اس کی جیب میں ہوں گے، اور 68 سال 3 سال تک راج کرے گا، یہ اس کا خیال ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ان کے مرہون منت سپریم کورٹ کے جج اب ریٹائر ہوں گے نا، ان کو بھی یہ نظر آئے گا کہ یار آگے 3 سال کی نوکری شاید اور بھی ہماری ہے، تو وہ انہی کے مطابق فیصلے دیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ اس آئینی عدالت میں چل جائیں گے۔ تو یہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی یہ قابو کر لیا۔ اب یہ جو آئینی عدالت ہے، یہ فیصلہ آخری فیصلہ کرے گی، کہ یہ فائنل فیصلہ کرے گی کہ جی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو کلعدم کر کے غیر قوم کے خلاف اینٹی اسٹیٹ اینٹی نیشنل ڈکلیئر کر کے اس کو، یہ تو سامان کہتے ہیں کہ مشکل نہیں کہ پتہ چل رہا ہے پہلی پارٹی کون ہوگی؟ پی ٹی آئی ہوگی۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کھڈے کھود رہے ہیں نا پی ٹی آئی کے لیے، یہ بعد میں جا کے تمام سیاسی جماعتیں بشمول مسلم لیگ، بشمول پیپلز پارٹی، فضل الرحمان کی پارٹی، باقی جتنی اے این پی، شے پی، ایم کیو ایم، یہ سب کا اسی طرح کا صفایا کریں گے۔ پتہ نہیں کوئی پارٹی رہتی کی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی جناب یہ جو عسکری پیپلز پارٹی ٹائپ اے پی پی نکالے اپنے فوجیوں کی، یہ بنا دیں، اور تمام جمہوری اور تمام سیاسی عمل اس پاکستان میں ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ اب ہائی کورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی اس آئینی عدالت میں وہی چیز ہے کہ ان کو جو کسی قسم کی جو ان کے پاس طاقت ہے، وہ اگر کوئی کیس سن رہے ہیں، وہ کیس جو ہے ان سے یا تو چھین لیا جائے گا، کسی اور کورٹ میں بھیج دیا جائے گا، یا اس جج ہی کو اٹھا کے کسی اور کورٹ میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے پاس سو موٹو لینے کی اجازت نہیں رہے گی۔ بائی دا وے سپریم کورٹ کے پاس بھی سو موٹو از خود نوٹس لینا کسی کیس کا نہیں ہوگی، وہ بھی پاور چلی جائے گی جو یہ آئینی عدالت بنا رہے ہیں فائز عیسیٰ والی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی کوئی ریٹ پٹیشن جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی
قومی سلامتی کا چکر ہے نا تو ہائی کورٹ وہ اس کو نہیں سن سکے گا۔ اب جناب یہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوگا نا، یہ بھی ایک پینل میں سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 3، پر پہلے تھا 5، تو 5 لوگوں کے پینل میں سے مطلب کہ منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ افریدی، مندوخیل، امین الدین، یہ 5 کا پینل ہوگا جی۔ اور بنے گا کون؟ میں آپ کو آج بتا دوں، اگر 5 کا ہوگا تو امین الدین بنے گا۔ تو سارے جو سینئر جج ہیں ان کو قابو رکھیں، اور سب کے سب جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بس اب چیف جسٹس جو بھی نیا بنے گا اس کے پیچھے رہیں گے، بالکل اس کے ہاتھ جوڑ کے، سر نیچے کر کے، ہاتھ باندھ کے اس کی بات مانیں گے، آگے اپنی نوکری دیکھیں گے۔ اب جی یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے عدالتی انڈیپینڈنس پہ، اس کی آزادی پہ۔ جہاں جہاں جب بھی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں کہ عدالتوں کو کنٹرول کیا جائے، ہر مارشل لاء میں ایوب سے لے کر مشرف تک، اب یہ کوشش کر رہا ہے، باجوے نے کی، پھر یہ عاصم کر رہا ہے، یہ تباہی کرتی ہے جمہوریت کی اور آزادی کی اور ملک کے ترقی کی اور ملک کے اندر ایک مضبوط سیاسی ڈھانچے کی، جس کی وجہ سے کبھی بھی آپ کی معیشت اور غربت ختم نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کی رات ہے، ہماری آج کی رات، آپ کی صبح ہو چکی ہے، آپ کا سورج نکل آیا ہے۔ یہ میں پیغام آپ کو بھیج رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی بنیادی حقوق اور عدالتی آزادی جو ہے نا، اس کو یہ غصب کر رہے ہیں۔ آپ لوگ، اگر آپ کو آزادی چاہیے تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہوگی آزادی کے لیے۔ اچھا جی، یہ تو بڑی کلیئرٹی سلمان اکرم راجہ نے بات کر لی۔ میری بات اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی ہے، وہ جڑی ہوئی یہ ہے کہ اس سارے ڈرامے کے پیچھے ہے تو عاصم منیر اور افواج پاکستان۔ اور اگر ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس افواج پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی بربادی اور تباہی ہوئی ہے، اور جب تک یہ افواج پاکستان یا تو اس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے اور ایک نئی فوج بنائی جائے، یا یہ موجودہ فوج کو کسی طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے، ریفارم کیا جائے، تبھی جا کے پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ پاکستان نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ عاصم منیر اور اس کے جرنیل جو یہ لوگ ہیں، یہ اور شاید بیشتر پاکستانی فوج کے افسر جو ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے فوج کی بے لگام بے قابو طاقت جو وہ اپنے ہی سیولین پاکستانیوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اس کو روکا جائے۔ وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو اپنی طاقت کے اوپر پھر کلاڑی ماریں گے۔ لیکن باقی جو فوجی افسر جوان ہیں وہ چپ کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس آرمی چیف کو اس ملک کو تباہ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ ان کی اخلاقیات، ان کی جرت کہاں گئی؟ ان کا ضمیر کہاں گیا؟ اگر ان کے ماں باپ اچھے تھے اور جو اچھی تربیت دی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں، اگر دی ہوگی وہ کہاں گئی؟ یہ سارے بہت بڑے سوال ہیں کہ یہ پاکستانی فوج کا افسر، خاص طور پر میجر سے اوپر رینک والا افسر جو ہے، وہ اتنا بزدل، اتنا بے غیرت، اتنا بے شرم، اتنا بے حیا، اتنا کمینہ، اتنا گھٹیا ایک دلال نما انسان جو کہ اپنی بہن، ماں، بیٹی کو چلانے کے لیے تیار ہے، جس طرح کے یہ فوجی افسر ہیں، یہ کیسے بن گئے؟ تو اس کے لیے ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ میجر سے اوپر جاتے ہوئے میجر جنرل جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، جب میجر جناب ہوتا ہے نا، وہ 47 سال کی اگر پروموشن نہیں ہو تو ریٹائر ہو جاتا ہے، اور جو آپ کا ہوتا ہے میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، یہ 57-58 سال تک اگر یہ لیفٹیننٹ جنرل پہنچے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 47 سال سے 57-58 سال تک کا جو پیریڈ ان کا ہے، آرمی چیف 60 کے ابھی موجودہ جو ہے 60 کی عمر میں اس کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 سال کا جو پیریڈ اگر آپ دیکھیں کسی بھی بندے کی زندگی میں، یہ ایسا ماحول، ایسی زندگی ہماری سٹیج ہوتی ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کالجوں میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، شادی کے وہ ان کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، خرچے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جناب آپ کو باقی خاندان میں بھی تحفے دینے، ان کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو آپ کی تعلیم کے خرچے، آپ کی شادیوں کے خرچے، آپ کی ویسے زندگی کے خرچے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بہت ولنریبل سٹیج ہوتی ہے زندگی میں، اور اس وجہ سے خاص طور پہ میجر سے لے کر جرنیل تک یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پر اتنے زیادہ مالی اخراجات ہیں کہ میں جو ہے نا ان کے بغیر اگر میں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، وہ اب فیصلہ دماغ میں کر لیتے ہیں۔ بیگم بھی اس کو جو ہے نا پکا دیتی رہتی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کے دوست ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، میرے اپنے رشتہ دار بریگیڈیئر جنرل رینک میں ہیں، یہی دیکھتا ہوں ان میں کہ وہ بالکل بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، کمینے ہیں، گھٹیا ہیں، ویسے بڑے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن بالکل دبے ہوئے ہیں اس دولت کے چکر میں۔ ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم مارے جائیں گے۔ اب رینک جب میجر کے رینک سے اوپر یہ جاتا ہے نا، تو اس آدمی کو پلاٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اپارٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا اپارٹمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ پلاٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، گھر ملنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا گھر ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو زرعی زمین ہے وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس آدمی کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہوتا ہے کہ یار بس کسی طریقے سے نوکری میں رہو، بس جو حکم ملتا ہے مانو، غیر قانونی، غیر آئینی، آرمی چیف ماں بہن کر لے اس ملک کی، مجھے کوئی نہیں، میں اس کا حکم مانوں گا، میری نوکری قائم رہے، میرا پاپ پلاٹ نہ جائے، میرا گھر نہ جائے، میرے آگے پروموشن کا چانسز جو خراب نہ ہو، اس لیے وہ ہر کوشش کرتا ہے کہ اس کی پروموشن ہوتی جائے، وہ اوپر سے اوپر رینک پر چلتا جائے، جہاں پر اس کے جو اور اوپر جا کے جو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، مہنگے پلاٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، کمرشل پلاٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، قیمتیں ان کی بڑھ جاتی ہیں، گھر بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اب سوچیں، میجر سے لیفٹنٹ کرنل، لیفٹ کرنل سے کرنل، کرنل سے بریگیڈیئر، میجر جنرل، میجر سے لیفٹنٹ جنرل، اور لیفٹنٹ جنرل ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کور کی کمانڈ مل جائے جس کے نیچے ڈی ایچ ہے، تو اور بھی مراد ملتی ہے۔ اس آدمی کے پاس سوائے سر جھکا کے، پتلون اتار کے، الٹا لیٹ کے نوکری کرنے کے، اس کے پاس اور کوئی انسینٹیو نہیں ہے۔ آخر میں بتاؤں گا کہ ہم بھی فوج میں تھے، کیا ہم بھی اسی طرح اپنی پتلون اتار کے الٹا لیٹتے تھے یا نہیں؟ اس کا آخر میں جواب دوں گا۔ اب اس کی وجہ سے یہ آدمی کبھی بھی اپنے بالا افسر کو ناراض نہیں کرے گا، اگر ناراض کرے گا کپتانی میں نکال دیں گے، میجری میں نکال دیں گے، زیادہ بولے گا کرنیلی میں، بہت کوئی بتنگ ہوا بریگیڈیئر، اس سے اوپر جرنیل تک اگر کوئی رہ گیا وہ سارے ننگے الٹے لیٹنے والے ہوتے ہیں۔ جتنے جرنیل آپ کے اس وقت فوج میں ہیں اور سینئر بریگیڈیئر ہیں، سب پتلونیں اٹالی ہوئی ہیں اور الٹے لیٹے ہوئے ہیں کہ آؤ جو مرضی کر لو ہمارے ساتھ، ہمیں نوکری سے بس مت نکالو، جو آپ حکم دیں گے ہمارے مائی باپ آصف منیر ہم کریں گے۔ تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہے کہ میں نے اگر چیف کو یا کسی جرنیل کو ناراض کر دیا نا، تو فوج کے ریٹائر ہونے کے بعد مجھے نوکری بھی نہیں ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ان کو پوسٹ ریٹائرمنٹ، میجر 47 سال میں ریٹائر ہو جائے، اس کو 3-4 سال کی نوکری مل جائے، ساتھ پینشن بھی مل رہی ہے، ساتھ نوکری بھی پوری تنخواہ مل رہی ہے، وارے نہیں آ رہے ہو گے، بہتر ہو گیا۔ اور لیفٹنٹ کرنل، کرنل جو 50، 52، 56، 57، 58، ان کو 3-3، 4-4 سال کی نوکریاں، جرنیلوں کو تو بڑی زبردست نوکریاں ملتی ہیں، بریگیڈیئروں کو بھی بڑی زبردست ملتی ہے۔ کہاں ملتی ہیں ان کو نوکریاں؟ فوجی فاؤنڈیشن کی جو 50-60 ان کی کمپنیاں ہیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی کمپنیاں ہیں، ان کے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جو ان کے ڈی ایچ ایز ہیں، اور جو سیولین محکمے بہت ہیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ادھر بھی گھساتے ہیں۔ تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جو مالی، اس کی جو انجیکشن، اس کو آکسیجن، بلکہ زہر ہے، تو نشہ ہے، یہ تو ہیروئن ہے، یہ تو ایسی چیز ہے ان کو منہ کو لگائی ہے، اس لیے کہ ان کا ضمیر بک گیا۔ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں انہوں نے اپنی بیچ دی، ہر چیز انہوں نے صرف کیا مراد کے لیے یا نوکری کے لیے بیچ دیا۔ تو ایک تو یہ، پھر اس کے بعد ان میں سے بہت اور لوگ ایسے ہیں جن کو واپس فوج میں کسی طریقے سے آئی ایس آئی میں یا کسی اور فوج کے آفیشیل محکموں میں جو سرونگ محکمے ہوتے ہیں، جی ایچ کیو کے محکمے ہوتے ہیں، ان کے اندر واپس ان کو ری امپلوائے کیا جاتا ہے ایز سیولین، تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو آئی ایس آئی میں تو بہت زبردست طاقت آ جاتی ہے ان کے پاس، اور جو فوجی
ڈائریکٹ فوجی محکمے میں ایز اے سیولین یہ ری امپلوائے ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت طاقت آ جاتی ہے. ان تمام نوکریوں میں پینشن بھی لیتے ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، کو پاگل کا کتا کو کسی نے کاٹا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے عاصم منیر مرد آباد کا نعرہ لگائے، بندوق تانے، گولی ڈالے اور عاصم منیر کے سر پہ لگا کے کہے کہ گھر جا ورنہ میں تیرا سر اڑاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ کرا. اچھا، اب ان میں سے اگر یہ بیشتر افسر کرپٹ نہیں بھی ہے اور یہ صرف اپنے جو جی کام سے کام رکھتے ہیں، یہ اپنی جو ذاتی پوزیشن ہوتی ہے نا، یہ وردی، یہ جس کو ایسے کہتے ہیں، ایسے ایسے، یہ بڑی زبردست طاقت ہے. اس سے یہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بہت برات حاصل کرتے ہیں. سویلین محکموں سے، پولیس والوں سے، ایف بی آر سے، کوئی گھر کی اپروول کرانی ہے، کوئی کچھ کرانا ہے، کوئی ٹیکس اپنی چھٹوانی ہے، یہ ان کو، یہ جو وردی ان کی ہے بڑی طاقت فراہم دیتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے. اب میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا. اب اس کے بعد کرپشن کا اثر آ گیا. یہ افسر اگر کرپٹ ہو تو کم سے کم یہ کیا کرتا ہے، اپنی وردی کو غلط استعمال کر کے غلط فائدے اٹھاتا ہے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یا ایسے لوگوں کے لیے اس کو پیسہ دیتے ہیں کہ میرا گھر خالی کروا دے. وہ گھر خالی کروا دے پولیس والے کے ساتھ مل کے، آئی ایس آئی والے کے ساتھ، یار میری زمین کا قبضہ چھڑوا دے. وہ پیسے لیتا ہے، وہ زمین کا قبضہ، کسی کو کیا پتا کتنے پیسے لیے. شروعات تو اس سے ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اور بھی بہت ایک بہت کالا ان کا ایک چہرہ ہے پاکستانی آرمی کے افسر کا. وہ ہے کھلے عام کرپشن، پیسے لینا. جس طرح آپ کا بیوروکریٹ لیتا ہے پیسے، جس طرح آپ کا رینجر والا پیسے لے گا، ایف سی والا پیسے لے گا، آئی ایس آئی والا پیسے لے گا، فوج جتنی یہ سیکیورٹی ہے کے پی والے میں، بلوچستان والے میں، یہ پیسے لیتے ہیں. پھر یہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ڈرگ سمگلنگ میں، یہ ہتھیاروں کی سمگلنگ میں، پیٹرول ڈیزل کی سمگلنگ میں، جو کہ آپ سب کو پتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اغوا برائے تاوان، کڈنیپنگ فار رینسم یہ کرتے ہیں خود. جس طرح پولیس والے کرواتے تھے، اب فوجی افسر کرواتے ہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور تاوان لیتے ہیں، پھر آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی ویڈیوز بنا کے پیسے لیتے ہیں، اور زبردستی پیسہ لیتے ہیں بزنس مین سے، کاروباریوں سے، امیر آدمیوں سے، ایسے لوگوں سے جو مجبور ہیں، زبردستی پیسہ لیتے ہیں، ایکسٹارٹ کرتے ہیں جیسا مافیا ایکسٹارٹ کرتا ہے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں جی ہمارے یہ کمانڈ فنڈ میں ڈونیشن اتنا دے دے، نہیں دو گے تو تمہاری ایسی کی تیسی نہیں. یہ کمانڈ فنڈ، بلیک فنڈ، ہڈن فنڈ جو ان کے ہے، یہ سسٹم اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے فوج کے اندر کہ یہ، میں اس فوج کو مافیا آن سٹیرائڈز کہتا ہوں. یہ ایک ایسا بھیانک جانور، ایسا بھیانک دیو، جن، ابلیس، شیطان بن چکا ہے، اور یہ اپنی طاقت کا استعمال بغیر کسی ڈر سے استعمال کرتا ہے. یہ ہے جی وہ فوج جو پیچھے ہے ان آئینی قوانین کے، جو یہ امینڈمنٹس کرانا چاہتے ہیں، جس کی سربراہی کرتا ہے عاصم منیر، جو اس فوج کی طاقت استعمال. اور یہ افسر جو ہے اس لیے سر نہیں اٹھاتا، جو میں نے آپ کے، اب میں نے کہا تھا میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سب شروع سے بغیرت تھے. میرا خیال ہے تھوڑے بہت بغیرت ہم ضرور تھے، لیکن ہم نہ سمجھ تھے. میں اپنی بات کرتا ہوں. 1977 میں 5 جولائی کو جب مارشل لاء لگا، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس جیب کے اندر 5 جولائی کو اتنے پیسے تھے کہ شاید 15 جولائی تک میرا جو ہے نا خرچہ ہو جائے. 15 جولائی کے بعد ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، ہم اتنے غریب تھے. تو ہمیں کوئی مراد، دولت، پیسے کی کوئی لالچ نہیں تھی کہ ہم رہیں فوج میں اور ہم غلط کام کریں. ہاں، ہم نہ سمجھ کیوں تھے. ہمیں ٹریننگ ایسی دی گئی کہ جی بس آپ کا فوجی آرمی چیف اور آپ کی جو ادارہ ہے وہی وہ ہے. ہمیں کوئی سمجھ نہیں قانون کی، کوئی آئین کی نہیں، کوئی سویلین سپریمیسی یا بالادستی کی کوئی سمجھ نہیں تھی. وہ فوج ہی فوج. مارشل لاء لگا 5 جولائی کو، سلوٹ مارا، بیلٹ پہنی، ٹوپی پہنی، جوتے پہنے، چلے گئے جی مارشل لاء لگ گیا جی، چلو جی اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. مانتا ہوں
لیکن ہم بغیرت، بے شرم، بے حیا، کمینے، گھٹیا اخلاقیات کے گرے ہوئے نہیں تھے جتنے یہ لوگ ہیں۔ میں پورے مارشل لاء میں 77 78 80 4 سال میں مارشل لاء میں رہا ہوں، میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ ایک آدمی کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ کورٹس نے لاڑکانہ کے اندر سزا دی تھی، ان کو ہم نے ہتھکڑیاں بھی بنائی، قید بھی، کوڑے نہیں مانے، کوڑے کراچی میں پڑے، ہر جگہ پڑے، بہت زیادتی کی، یہ میں نہیں کہتا کی، لیکن یہ فوجی ڈسپلن کے کہ جی فوجی ہم ٹھیک کریں گے جی پاکستان، یہ کرپٹ ہے، یہ بڑا فسطائیت سے بھرا ہوا ہے، ہم بڑے زبردست ہیں، یہ ہماری یہ سوچ غلط تھی، بالکل غلط۔ اب بہت بہت شرمندہ ہوں اس کے اوپر، لیکن ہم آج کا جو فوجی کپتان، میجر، بریگیڈیئر، کرنل، جنرل ہے نا، اس طریقے سے قسم خدا کی ہم بغیرت نہیں تھے۔ میں پوری ہسٹری انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا ایوب کے زمانے سے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فوج جو ہے یہ کس طرح اس کی تباہی شروع ہوئی۔ اصل تباہی تو شروع ہو گئی تھی ایوب کے آنے سے، لیکن جس میں تیزی آئی ہے وہ سب آئی ہے جب ضیاء الحق نے آرمی چیف بنا۔ اور انشاءاللہ اگلے جو میں کہا سیریز آف پروگرامز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کینسر پاکستان کو کرا، یہ اب کتنی تیزی سے سٹیج 4 کینسر ہے، اس آرمی کو سٹیج 4 کینسر ہے پاکستان، ہمارے ملک کو۔ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو یہ سٹیج 4 کینسر والی پاکستان آرمی کا کینسر ٹھیک کرنا پڑے گا، یا ہمیں جو ہے نا جی اس سے فراغت حاصل کر کے ایک ہمیں نئی فوج بنانی پڑے گی۔ میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، یا تو اس کو کینسر کو کرنا ہے کہ اس کے آپ کو بہت سخت سرجری کرنی پڑے گی، بڑے سخت آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے افسروں کے متعلق، آرمی چیفز کے متعلق، ان کو سزائیں دینی چاہیں گی، سزائیں موت دینی پڑیں گی، پھر جا کے ان کو کوئی ڈر لگے گا اور ان کو ریفارم کرے، یا ان کو سب کو فارغ کر کے اور آپ ایک نئی فوج بنائیں۔ لمبا ہے یہ جو آخری بات کی ہے نا، یہ میری جو سیریز ہے اس کے اینڈ میں جا کے ایک میں، لیکن اس وقت جنگ ہے۔ آج 17 اکتوبر کی رات، اس وقت 10:30 بج چکے ہیں اور آپ کے صبح کے 7:30 بج چکے ہیں۔ آج سے اعلان جنگ ہے پاکستان میں افواج پاکستان کی غیر آئینی، غیر قانونی، بے لگام، بے قابو طاقت کے خلاف۔ اس کے آرمی چیف جو کہ ایک غاصب ہے، غیر قانونی، غیر آئینی آرمی چیف ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے پوری پاکستان کی عوام کا۔ اور پاکستان کی عوام اب ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے، آئینی، قانونی یا کوئی اور حربہ استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اس لیے ہر قانونی اور ہر آئینی راستہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہر قانونی اور ہر آئینی راستہ کسی بھی قوم کے لیے رک جائے تو یا تو وہ غلام بن جاتی ہے، یا وہ پھر اس کو اکھاڑنے کے لیے، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے پھر راستے خود تلاش کرتی ہے، خود ڈھونڈتی ہے اور خود ان کا استعمال کرتی ہے۔ ہم نے جب تک عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کو ٹھکانے نہیں لگایا، ان کو منظر عام سے نہیں ہٹایا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کہیں سے بھی برف نہیں پگھلے گی۔ پہلے ان کو نکالنا ہوگا، تب جا کے شاید برف پگھلنی شروع ہو اور ہمیں ایک امید ہو کہ شاید آگے امید ہے، انشاءاللہ الہی آمین۔ یاد رکھیں میری پریڈکشن، عاصم منیر اگلے سال آرمی چیف نہیں ہوگا، یہ حکومت نہیں ہوگی، راج کرے گی خلق خدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پہ جو پاکستان میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، انشاءاللہ الحمدللہ الہی آمین۔ اور جو بیچارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ، بہت شکریہ جناب۔